से एतबार से सब प्रोटेक्टेड हैं। इस वक्त दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की पिछले साल कहा जाता है कि 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्ट किए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, ताकि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। तो लिहाजा ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि अमन कायम हो, बेइंतहा ज़रूरी है कि जिनका मैंडेट हो उनका मैंडेट वापस किया जाए, ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर जो साथ साथ बंधा हुआ है वो साथ साथ चले। ये दूर अंदेशी की बात नहीं है कि पॉलिटिकल यहाँ का हालात ख़राब रहें और इन्वेस्टमेंट अपना देसी आदमी जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाला कैसे आएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो मैं वेलकम करता हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, उनको कहता हूँ कि करें। और मौजूदा हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि मेरे मुल्क के अंदर जो गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, जो बच्चे 2,62,00,000 बाहर बैठे हुए हैं, जो मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है मेरा ख्याल दुनिया के अफ्रीका का एक मुल्क है लेसोथो शायद, उससे ही बेहतर है। बस सारे हालात सारे मामलात के एतबार से सेहत, तालीम और गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अच्छे फैसले किए जाएं, और इस वजह से मैंने एक 7 नुकानी फार्मूला भी पेश किया था कि इसके अंदर बातचीत को खुलना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं उन वर्कर्स के साथ मिलने गया जो गिरफ़्तार हुए थे, जिनको सज़ाएं मिली, जिनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं था, जिनकी कोई वीडियोज़ भी मौजूद नहीं थी, उनको सज़ाएं 8-9 महीने जेल में रखा और उसके बाद उनको अभी रिहाई मिली है। और वो खौफज़दा हैं कि वो जो कानून बना था दहशतगर्दों को ट्राई करने का कि जेल में करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल था, तो अब इनको दोबारा जेल में ट्राई करने की जो बात है इससे वो परेशान है। मैं समझता हूँ हद हो जाती है कहीं जिस एतबार से कि अब इस बात से निकलो। ये ख़ास तौर पर ये फ़ौजी ट्रायल्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फेवर में नहीं है, दुनिया इसके फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं फ़ौज से भी कहता हूँ कि फ़ौजी ट्रायल्स का किस्सा आपकी बदनामी का बायस, मेरी फ़ौज की बदनामी का बायस बनेगा। इससे भी हाथ उठाओ, मुल्क के अंदर हील करना शुरू करो, मरहम लगाना शुरू करो। ये जो दुश्मनियाँ, ये नफ़रतें जो पल जाएंगी मुल्क के अंदर, ये जो रिजेंटमेंट है ये नफ़रतों में तब्दील होगा। तो लिहाजा इससे गुरेज करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन वर्कर्स से मैं जब मिला हूँ तो उसके अंदर एक फरजाना सरवर साहिबा से मैं मिला, जिनके हस्बैंड जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत में थे तब इनको पैरोल मिला, और जैसे ही पैरोल मिला तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उनसे ये कहा गया कि तुम्हें रिहाई जब मिलेगी, बाहर तुम जब जाओगी अपने मियाँ के साथ मिलोगी, और उसके मियाँ का बिल्कुल बस्तर मर्ग पर थे, जिसको हेपेटाइटिस हुआ जेल के दौरान। तो मौत की जिम्मेदार भी ये मामलात हैं और कैफियत हैं, कैसे बचेंगे, अल्लाह मियाँ क्या जवाब देंगे। और उससे कहा गया कि तुम बयान दे दो पार्टी के ख़िलाफ़, गवाही दे दो, तब हम तो उसको निकालेंगे। तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सोशल अक़दार को पामाल कर दिया है, मुसलमानों की अक़दार को पामाल कर दिया है। ये क्या अंदाज़ है, किस अंदाज से चल रहा है। 3 भाइयों को मिला, वकास, वलीद और फैज़ान। अच्छा, एक इस भाई गिरफ़्तार हुआ, 2 भाई उसकी राही की तलाश में गए, उनको भी 8-9 महीने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया। मौजूद है कि 9-10 बजे तक वो अपने बिज़नेस के बाद अंगूठा लगाकर अपने वहाँ से निकले हैं, उनको भी गिरफ़्तार 8-9 महीने गिरफ़्तार रखा गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इनका चौथा भाई जो डिसेबल्ड था उसने उस फैमिली की मेहनत करके मदद की। तो इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस डिसेबल्ड बच्चे ने भी की। फिर मैं खदीजा शाह साहिबा से मिलने गया, वो कौम की हीरो बन गए। जिस तरह अंदाज से उनके ऊपर बग़ैर सबूत के मुकदमे चलाते रहे, परेशान करते रहे, बच्चियों से नहीं मिलने दिया, उनके वालिद साहब को, उनके शौहर को अगवा किया गया। दुनिया के अंदर कभी होता है, कहीं होता है कि फैमिली को अगवा कर लो, कहीं बच्चों को उठा लिया जाता है ताकि तुम ये स्टेटमेंट दे दो।
تو ان ورکرز کے ساتھ ملا، کئی ایک ورکرز کے ساتھ ملا، یہ 2-3 انسانی ہمدردی کی کہانیاں تھیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قانون کے ساتھ کھڑے رہنا اور قانون کی ضرورت، قانون ہر شخص پر لاگو ہونا، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میرے اسلام کا پیغام ہے اور میرے پاکستان کا پیغام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں انصاف ہو فار ایوری بڈی، اور جو باعث کیفیت نظر آ رہی ہے وہ باعث کیفیت نکلے گی۔ میں جیسے آرمی ٹرائلز کے اعتبار سے میں نے کہا فوج بھی اس بات سے پیچھے ہٹ جائے، یہ گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹے، اور میں سمجھتا ہوں جوڈیشری بھی اس میں صحیح فیصلہ کرے۔ تیسری بات یہ کہ جب لڑائی لڑنی ہی ہو، لڑائی ختم نہ ہو تو ایک کے بعد ایک آپ کو ریزن ملتا جائے گا۔ جب بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، پھر اس نے تھپڑ مارا، پھر اس نے تھپڑ مارا، پھر اس نے ڈنڈا چلایا، پھر اس نے ڈنڈا چلایا، پھر اس نے فائر کیا، پھر اس نے فائر کیا۔ تو اس کیفیت سے ملک کو نکلنا چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ تھا، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایک سینسٹیو ایشو بن گیا ہے۔ بھائی وہ پاکستان کی رپورٹ ہے، پاکستان کی جوڈیشری نے بڑے ریسپیکٹیبل جج جسٹس حمود الرحمان نے اس کو ترتیب کیا۔ آج بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس میں گواہی دی، اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے آنریبل جج جسٹس حمید الرحمان اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں۔ تو وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے ہمیں سیکھنا ہے، سیکھنا چاہیے، فوج کو سیکھنا چاہیے، سویلینز کو سیکھنا چاہیے، ملک کے سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے کہ کون سی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی اب مقدمہ بنا کر غداری کے اعتبار سے چلایا جائے تو یہ غیر مناسب سی کیفیات ہیں، ان سے پیچھے ہٹیں۔ کب پیچھے ہٹیں گے، کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ اسی طرح سے چلائیں گے۔ ملک کے اندر کوئی اسٹیٹسٹکس 2-3 سال میں بہتر نہیں، کوئی ایک چیز بتا دو کہ یہ معاملہ بہتر ہوا ہے۔ تو جو ارباب اختیار ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس بات پر سوچیں اور کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اندر پیش رفت کی جائے۔ جناب اعلیٰ، یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، لہذا میں بڑی امیدوں کے ساتھ پھر نکلا ہوا ہوں اسی کوشش میں کہ پاکستان کے اندر جو سارے انسٹیٹیوشنز بند گلیوں میں چلے گئے ہیں ان بند گلیوں سے نکلیں، میرے لوگوں کے معاملات حل ہوں، معیشت بہتر ہو، غربت اور بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ ڈسکشن کے باہر ہیں۔ ہر وقت یہ تو تڑاک چل رہی ہے کہ یہ کہا، یہ کہا اور وہ کہا، اس سے نکلنا چاہیے۔ میرے ملک کو تعمیر کی ضرورت ہے، گروتھ کی ضرورت ہے، اکنامک پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، اینڈ دیر از نو ریزن آن ارتھ کہ بغیر گفتگو کے یہ بات آگے چلے۔ ایک سیکنڈ ذرا اعظم سواتی صاحب بھی کر لینا، پھر کٹھے سوال لے لیجیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت عمران خان کی رہائش سے منسوب ہے، اس لیے کہ عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کی حیثیت سے، اپنے ووٹ کی پرچی سے عمران خان کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر بھیجا، اور فارم 47 کے ذریعے میں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کی مذمت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دھاندلی، جنہوں نے الیکشن کو فری اور ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن سب وہ کام کیا جس کے ذریعے سے ہماری نمائندگی کو روکا گیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اگر دکھڑے دور کرنے ہیں، ان پہ مرہم رکھنا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے بلکہ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، ان پہ جیلی مقدمات کو ختم کیا جائے، اور قانون کی حکمرانی سے میرا یہ ملک جو ہے آگے بڑھے گا، ادارے مستحکم ہوں گے تو پاکستان کی معیشت اور معاشرت جو ہے بہتر ہوگی۔ میں پنجاب کی اس دھرتی کے اندر، غیرت مندوں کی دھرتی کے اندر، اور خاص کر پنجاب کی اسمبلی کے ممبران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جس غیرت کا ثبوت دیا ہے، پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کاوشوں سے نہ صرف پنجاب آزاد ہوگا بلکہ پورا پاکستان خدا کے فضل سے آزاد ہوگا۔ ایک چیز میں اور کہہ دوں، میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ 3 ڈیمانڈز ہیں، جیسے سواتی صاحب نے کہی، 3 ڈیمانڈز ہیں کہ
کہ قانون کی بالادستی، اس میں سے کسی شخص کو اعتراض نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی ہو، اس اعتبار سے بڑا معاملہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مینڈیٹ آپ غصب کر کے اور کسی وجہ سے، کسی انداز سے، اور افواہیں پھر چلائیں کسی انداز سے، اتنی بڑی پارٹی کو آپ طاقت بھی نہ دیں اور اس کے خلاف یہ جنگ کرتے رہیں۔ جناب القی صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ دوستی کروا رہے ہیں، لگتا ہے ایسے ہی کہ آپ فوج کی اور پی ٹی آئی کی دوستی کروا رہے ہیں، کتنے کامیاب آپ ہو جائیں گے دوستی کروانے میں؟ دیکھیے، امید پر دنیا قائم ہے، میری ساری زندگی امیدوں کے ساتھ رہی ہے، اور میں حق اور سچائی کے اعتبار سے امید باندھتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا، اور لہذا مجھے یقین ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور اس حل کی طرف جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں ان کو آنا پڑے گا۔ یہ ملک کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ حل کی طرف جاؤ، ہر اعتبار سے مجبور کر رہے ہیں، مگر اس مجبوری میں میرا غریب پریشان ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے؟ میڈیا پہ آگے بات تو کی ہے، لیکن ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ اصل میں میرے بھائی مجبوری یہ ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے بات ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جب اخباروں کے ذریعے بات چیت ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی؟ فی الحال یہ میڈیا اور اخبارات کے ذریعے چل رہی ہے، ایک بات کوئی کہتا ہے، دوسرا جواب ادھر سے ملتا ہے۔ جو بیچارہ جیل میں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دل بڑا کرو، جو بیچارہ ظلم کے اندر ہے اس سے کہا جاتا ہے تم معافی مانگ لو۔ تو اب آپ خود سوچئے، تو لہٰذا IMF کے حوالے سے آپ نے USA میں بھی پروٹیسٹ کیا، اور اب جو ہے آپ حکومت وقت کے لیے کہہ رہے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں پہ کچھ لگتا ہے کہ بیک اسٹیپ ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں یار، میں نے کیا کہا بیک سٹیپ؟ بتاؤ ذرا، وضاحت کر دو تو جواب دے دوں گا۔ آپ IMF کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ IMF میں نے کہا کہ IMF ٹیکسیشن بڑھائے گی۔ IMF چاہتی ہے کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں سے ٹیکس میں ریکور کر رہے ہیں، تو میں نے کس کی تعریف کی ہے اس میں؟ اچھا الوی صاحب، آپ نیک نیتی سے لگے ہوئے ہیں، نیک نیتی سے پہلے بھی لاہور اپنے مشن پر آئے تھے، ابھی آپ نے، کیونکہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اعظم سواتی صاحب تو غیرت، پنجاب کی غیرت جگانے کی کوشش کریں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بھٹکے ہوئے۔ یہ بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ عمران خان صاحب یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کو؟ اچھا، تم چاہتے ہو کہ مذاکرات شروع ہی نہ ہو کبھی؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI کا ایک موقف آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کہ انہیں بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ متعصب قسم کے فیصلے لے رہے ہیں، کیا آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ اسے کئی ایشوز پر PTI کی رائے تفصیل نظر آتی ہے۔ دیکھیے، یہ PTI کا حق ہے نا، ہر آدمی کا حق ہے کہ اگر کوئی کہیں کسی کورٹ میں، کسی عدالت میں، کسی بزرگ کے پاس بھی بیٹھ کر اگر کوئی مقدمہ رکھیں گے تو اگر تعصب کا خیال ہوگا تو وہ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو یہ PTI کا حق ہے۔ سر تحریک انصاف کی کلیم کرتے نظر آتی ہے۔ سائفر کیس کا فیصلہ کچھ دیر میں بند وقت ہے، کیسے دیکھتے ہیں سائفر کیس کے فیصلے کو؟ اب تک کی پروسیڈنگ آپ کے سامنے، دوسرا جب میاں محمود الرشید کو ملنے گئے تھے سروسز ہاسپٹل، ملاقات ہو پائی یا نہیں ہو سکی؟ اچھا جی، سائفر کیس کے متعلق میں تو پہلے بھی بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، اور میں نے کل پرسوں بھی کہا، دوبارہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ جب منسٹرز حلف اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی میں سیکرٹ ڈائیورج نہیں کروں گا، اگر پرائم منسٹر صاحب اجازت دیں گے تو جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کی اجازت سے کھول دوں گا۔ پرائم منسٹر صاحب حلف اٹھاتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی ان کو، جو نیشنل انٹرسٹ میں بات ہے اس کو میں اوپن کروں گا، تو لہٰذا یہ میرا آئین جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کا فیصلہ کہ کون سی چیز اوپن کرنی ہے، کون سی چیز قوم کو نہیں بتانی ہے، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے۔ آئین کے اندر وہ پرائم منسٹر حلف لیتا ہے اس بات کا کہ میں، جو میرے اوپر فرض ہے، ایکچولی میں اس کو بڑھا رہا ہوں کہ میرے اوپر فرض ہے کہ قوم کے حق میں کوئی بات ہوگی تو میں اس کو ریلیز کروں گا۔ تو یہ سائفر کا کیس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سیکشن آفیسر طے کرے گا کہ یہ بات تم نے اوپن کرنی ہے، آفٹر دا آئین امپاورز دا پرائم منسٹر، یا فارن منسٹر طے کرے گا، ہے نا؟ تو یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر سائفر کیس میں گنجائش نہیں بنتی، مگر اگر عدالتیں اس بات کا خیال نہیں رکھیں گی تو وہ بدنام ہوتی رہیں گی، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے۔ آپ نے رجسٹ کیا کہ اس وقت پاکستان انصاف کے اعتبار سے 144 پر ہے، اسی وجہ سے ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ محمود الرشید صاحب سے، ہاں میں ملنے گیا تھا، مجھے خبر ملی کہ ان کا آپریشن ہوا، میرے دوست ہیں، میں ملنے گیا، تو یہ عجیب نظام ہے کہ جو ہمدردی کے اندر بھی مجھے انہوں نے اندر بھی نہیں جانے دیا، میرا سلام بھی نہیں کہنے دیا ان کو، تو لہٰذا ان کا کل میں نے سنا ہے کہ آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بہتر کرے، مگر یہ
جو سوسائٹی کے اخلاقی چیزیں ہیں نا، ان کو اس طرح سے پامال کرنا، گھر چادر چار دیواری ان معصوموں کو بند رکھنا. ابھی جن فرزانہ کا میں نے نام لیا، ان کے شوہر جناب ان کو جو بیمار تھے اور ان کو ملنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم پریس کانفرنس کرو گی تو مل لینا. تو یہ تو بیسک میں سمجھتا ہوں سوشل ویلیوز اور اقدار کے مسلمانوں کے خلاف. بہت مہربانی جناب، سب کا شکریہ. اور دبئی لیگز پر بھی میرے صحافی ذرا بات کیا کہ